वेलकम बैक नाज़रीन। तो हम पहले बात कर रहे थे बुनियादन महसूस की और बात कर रहे थे कि उस वक्त जो इंडिया ने अटैक किया पाकिस्तान में उसके क्या नताइज हैं और पाकिस्तान इंडिया के हवाले से भी जो मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। नाज़रीन, अब हम इसमें सेशन में बात करेंगे कि जो ईरान पर हमला किया अमेरिका ने और इजराइल ने, जो एक वॉर ऑफ एग्रेशन था, वो अब किस जगह आकर खड़ा हुआ है। और ये कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी बात करें, और हम तो इंतज़ार कर रहे हैं ईरान के जवाब का। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई अमन का तो सीन दूर दूर से नहीं है, वहाँ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं और ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या दुरुस्त है और क्या गलत है। अलबत्ता ये है कि देयर इज़ नो पीस देयर, और ये बताया जा रहा है कि जी 3000 2000 जो हैं शिप्स, प्लेटफॉर्म्स हर साइज़ के, वो वहाँ फंसे हुए हैं। और कुछ इदारों का ख्याल है, कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि बहुत से लोग भी हैं जो बड़ी परेशानी का शिकार हैं, दे आर स्ट्रैंडेड देयर। तो इस वक्त अगर बात करें हम कि क्या इस सारे माहौल में, इन ऑल ऑफ दिस सिचुएशन, क्या नजर आ रहा है कि बात आगे किस तरफ बढ़ेगी। और हर रोज हम ये सवाल उठाते हैं क्योंकि हर रोज हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हमारे सामने एक कॉन्ट्रडिक्टरी सीन आ रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है अच्छा जी बातचीत हो रही है, उसका फायदा होगा, ये होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ऑन द ग्राउंड जो टेंशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, और कहीं कहीं हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी इरप्ट करता है, फायरिंग भी होती है, ड्रोन्स भी आते हैं, मिसाइल्स भी आते हैं। तो व्हाट इज ऑल दिस टेकिंग अस टुवर्ड्स? आखिर हम तवक्को क्या करें? और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार देख रहे हैं ईरान के हवाले से। और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं राक्ची साहब, उनकी ट्वीट थी कल रात गए, उन्होंने कहा कि जी जब हम किसी तरफ चलते हैं, किसी भी डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की तरफ, तो कुछ ना कुछ ऑन द ग्राउंड क्रिएट हो जाती है टेंशन। तो ये इस सब के पैराए में हम बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अदील मलिक पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर हैं, इनके ग्लोबल जो मामलात हैं उन पर बड़ी गहरी नज़र है, खत्ते पर ख़ास तौर पे एसोसिएट प्रोफेसर हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अदील, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आप बताइएगा आप किस तरह देख रहे हैं तमाम मामला? जी नसीम साहिबा, देखें, मुझे ये लगता है कि हम एक खासतौर पे जो ट्रंप है वो एक बंद गली में आ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनका जी तो ये चाहता है कि फौरी तौर पे किसी न किसी तरह की सीज फायर हो जाए, लेकिन उनके ऊपर जो दबाव है वो जाहिर है कि अमेरिका में और इजराइल के वो हल्के के जो इस जंग को ऐसे ख़त्म करना चाहते हैं कि जिससे ईरान को कोई रियायत न मिले, और दूसरी जानिब उनके ऊपर ईरान का प्रेशर है। तो मेरे ख्याल में अगले पिछले 3-4 दिनों की जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है वो ये जो ऑपरेशन फ्रीडम जिसका नाम दिया गया, और उसके ऊपर अब अमेरिका के 2 बड़े जरीदे हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल और अटलांटिक मंथली, दोनों ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की है और बताया है कि कैसे अमेरिका ने कोशिश की कि आबनाए हुर्मुज़ पे दोबारा अपना असर कायम किया जा सके, और उसके लिए उन्होंने एक मिलिट्री फौजी एक्शन किया, लेकिन वो फौजी एक्शन दरमियान में ही रोकना पड़ गया। ये आज की वॉल स्ट्रीट की भी खबर है, फाइनेंशियल टाइम्स की भी खबर है, और ये जितने हल्के बता रहे हैं इस डेवलपमेंट के बारे में वो ये है कि ईरान के पास 2 बहुत बड़े हथियार हैं। एक तो ये कि वो उसका जो जोग्राफिया ऐसा है कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, लॉन्गेस्ट जो हॉर्मुज़ का कंट्रोल है उस पूरी कोस्ट पे, वो ईरान का है। और दूसरा, अब जो हम इस जंग में एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी एक हरीफ बहुत ज्यादा मजबूत और दूसरा छोटे छोटे सस्ते हथियारों के साथ उसको उसमें मात करता है। जी, तो आज की जो मिसाल के तौर पे बहुत बड़ी खबर है और स्टोरीज इंटरनेशनल जराइद ने उस पे किया है, उसको वो कहते हैं कि मॉस्किटो बोट्स के जो बिल्कुल मच्छर की बराबर, मतलब बहुत बड़े बड़े बहरी जहाज हैं, उनके मुकाबले में मच्छर के बराबर बोट्स हैं जो ईरान के पास हैं, जो उसको इंटरवीन कर रही है। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो मिलिट्री सोल्यूशन है वो जो जो वक्त गुजर रहा है वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी एक तब्दीली आ रही है वो ये है कि ट्रंप के और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर
بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ اب اس جنگ کی جو قیمت ہے وہ ایک عام صارف کو پیٹرول پمپ میں زیادہ ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو اب جو ٹرمپ کے لیے ڈیلیما ہے وہ جس کو ہم گیم تھیری کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ڈیلیما ہے کہ ایک جانب اگر وہ ایران کو کوئی کنسیشن دیتے ہیں جو ایران اس کنسیشن یا رعایت کے بغیر نہیں مانے گا. ہم دوبارہ اس پہ بات کر سکتے ہیں جب آپ ان سے سوال کریں گی کہ ایران بھی چاہتا ہے کہ جنگ ختم ہو لیکن اس کو ایک رعایت چاہیے, یا تو ان کے اوپر جو سینکشنز ہیں اس پہ ریلیف ملے اور ان کو یا فائنینشیل کمپنسیشن ملے تاکہ دوبارہ سے وہ ریکنسٹرکشن کر سکیں. اس کے بغیر وہ یہ نہیں چھوڑیں گے جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے, کیونکہ ونس ان لائف ٹائم اپرچونٹی ہے ان کے پاس. ایک مرتبہ اگر انہیں آبنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دیا تو دوبارہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا. تو اس لیے اب ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ بات جو جے سی پی او میں ٹیبل کی میز پہ سینکشنز ریلیف نہیں ملی, وہ اب اس سٹیج میں ان کو کوئی نہ کوئی سینکشنز ریلیف یا فائنینشیل کمپنسیشن ملے. اچھا, یہ تو ہے ایران کا. اب جو ٹرمپ ہیں وہ اس مخمصے میں ہیں کہ اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھتے ہیں جو چل رہی ہے اس وقت, تو اس کی قیمت مزید بڑھتی جائے گی. ابھی جو انٹرنیشنل آئل ریزروز ہیں وہ 45% سے نیچے آ رہے ہیں, جو ریزروز ہیں ویسٹرن کنٹریز میں بھی جیٹ فیول ہے. تو اگلے 45 دنوں سے لے کے اگلے 3 مہینے تک یہ اس جنگ کی قیمت ایکسپونینشلی انکریز ہوگی ویسٹ کے لیے. تو ایک یہ مخمصہ ہے. دوسرا مخمصہ یہ ہے ٹرمپ کے لیے کہ اگر وہ ایران کو کوئی ایک فائنینشیل رعایت دیتے ہیں تو جو اسرائیل لابی ہے امریکہ میں اور جو امریکہ کے اندر بھی سخت نیت طبقے ہیں وہ ٹرمپ کو کہیں گے کہ آپ نے تو ہتھیار پھینک دیے, آپ نے تو ایران کے سامنے بالکل ان کو اتنی بڑی کنسیشن دے دی. تو اب اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ سب سے زیادہ مخمصے میں ہے. ہی از ریئلی ان کیچ 22 سچویشن. جی, بڑا دلچسپ اور بڑا تفصیلی. مجھے یہ بتائیں, آپ نے جو باتیں کہیں عدیل, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ تو یعنی کہ ان اے سینس جب جنگ شروع ہوئی ہے اور ایران نے اس جنگ کا جو ایک اس کا پھیلاؤ یکدم کر دیا, انہوں نے دے اسپریڈ دا وار گلف میں, اور جو بھی وجوہات انہوں نے کہا جی امریکن بیس ہیں وہاں سے ہم پر اٹیک ہو رہے ہیں. اور یعنی کہ شاید درست ہوگا کہنا کہ جو معاملات ابھی سامنے آ رہے ہیں which are confronting Trump in terms of a cost, وہ پہلے ایک ہفتے میں آ گئے تھے سامنے. یعنی it's been an up and down ever since, لیکن پیٹرن وہی رہا ہے. تو کیا چیز ہے جو ٹرمپ کو اس پر آمادہ کرے گی کہ وہ چیز کریں جس سے کہ اب کٹ دا لاسز اینڈ رن. اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیجیے گا کہ obviously چائنا از اسٹینڈنگ دیر, روس کم ایکشن کر رہا ہے, لیکن چائنا جو ہے, چائنا کے ساتھ تو یہ ملنے بھی جا رہے ہیں. تو واٹ فیکٹر, کیونکہ باقی تمام فیکٹرز تو موجود ہیں, ڈگری شاید زیادہ ہے اب, یعنی کہ پریشر شاید زیادہ ہو, بٹ دا پیٹرن از دا سیم. کیا ٹرمپ کو کیا چیز ہے جو اس کو ٹرن اراؤنڈ کرے گی؟ اور جیسے جو پروجیکٹ فریڈم کا آپ نے ذکر کیا اس میں یہ کہتے چلیں کہ نو کنٹری ان دا ورلڈ, آئی تھنک ادر دین اسرائیل, شاید جو کوریا بھی سوچ بھی رہا تھا, کوئی کھڑا بھی نہیں ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے کہ بھئی آپ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, بیکاز دے آل سو ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ. تو بتائیے واٹس گوئنگ ٹو بی دا the straw that will break the camel's back in this case, break Donald Trump's resolve to keep on at the war? مجھے لگتا ہے کہ یہ جو معاشی قیمت ہوگی اندر یا جو پریشر آئے گا وہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ ایسی بات ہے کہ جو بہت ڈیفیکلٹ ہے اس کا جواب دینا, کیونکہ امریکہ میں آپ دیکھیں پوری جو جنگ جاری رہی ہے ابھی تک اس میں ایران کے پاس ایک اسٹریٹجی تھی, ایک حکمت عملی تھی جو وہ رول آؤٹ کرتے رہے, اور ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے تیاری بھی کی. لیکن امریکہ کی جانب سے وہ لوگ جو اسٹریٹجی یا حکمت عملی بنا سکتے تھے پینٹاگون میں, وہ they were not part of it, ان کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا. تو اب یا تو یہ ہے کہ جو اسرائیل لابی اور اسرائیل کا جو پریشر ہے وہ فنڈامنٹلی اگر چینج ہوتا ہے تو وہ ٹرمپ کے لیے ایک سپیس بنے گی. دوسری ٹرمپ کے لیے یہ سپیس ہے کہ اب وہ اگر چائنا جا رہا ہے تو چائنا کے ساتھ وہ کہے کہ ہم آپ کو تائیوان کے مسئلے میں رعایت دیتے ہیں, آپ ایران کو
کو فورس کریں کہ وہ بچ کرے اس میں. آج کی جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے وہ اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایسے ہے اس چیز کے اوپر کہ کیسے جو اندر نیگوسیشنز چل رہی ہیں اس میں یہ کہ شاید کسی طرح کی ایک رعایت وہ مانگے. لیکن اگین چائنا جو ہے وہ بھی کئی چیزیں دیکھ رہا ہے. وہ ایران کے ساتھ جو معاملات بیٹھتے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا پورا ویسٹ ایشیا پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ بہت جلدی میں ہے کہ اسے کوئی بھی موقع ملے اور وہ جنگ سے نکلے. اس کی جو ہارڈ کور لابی ہے وہ بھی اس جنگ کے خلاف ہے اور جو قیمت ہے وہ بھی بڑھی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ 2-3 مہینے تو اگلے سہار سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد ٹرمپ پہ بہت زیادہ پریشر ہو جائے اور وہ پھر جو بھی اس کو موقع ملے گا اس سے بھاگنے کی کوشش کرے گا جنگ سے. آلریڈی وہ یہ کوشش کر رہا ہے. جی دیکھیں 2-3 مہینے تو ساؤنڈز لائک اے لائف ٹائم, کیونکہ 2-3 مہینوں میں جو آپ نے ذکر کیا کہ جو اقتصادی لیول پر ایک پریشر آئے گا تو وہ بڑا میرا خیال ہے معنی خیز ہوگا. اور اگلے تو ہفتے 2 ہفتے میں اگر یہی ٹرینڈ رہا اپ اینڈ ڈاؤن, بلو ہاٹ بلو کولڈ, یعنی کہ ایون ایٹ دا سیز اینڈ ایٹ دا ڈسکشن ٹیبل وغیرہ, تو یہ تو معاملات بگاڑ کی طرف جائیں گے. دوسرا تو اس لیے 2-3 مہینے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہونا پڑے گا کہ یہ ایران اور مل کے بیٹھے امریکہ. دوسرا یہ جو آپ نے چین کا کہا, خود ہی فرمایا آپ نے اور درست کہا کہ وہ ایران چائنا, تو ہمیں لگتا ہے واٹ ایور لٹل ون انڈرسٹینڈز اباؤٹ چائنا, وہ کسی صورت پہ اس طرح کی سیٹلمنٹ نہیں کرے گا. بیکاز چائنا کین سی, آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ہمیں بھی, کہ تائیوان میں چائنا کی کوئی اتنی ویک پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اتنا ڈیسپریٹ ہو جائے کہ اپنی پورا کا پورا جو امیج اس کا ہے آف اے کنٹری دیٹ اسٹینڈز بائی جنرلی, جو بات جو صحیح ہے, تو وہ یہ تو کرنا کہ اپنا کٹ ڈیل جس میں بالکل نظر آئے کہ وہ جو بات گلوبل اس وقت اسٹیبلٹی کی ہے, انرجی فلو کی ہے, سب کچھ ہے, بلیک میل ہو کے وہ کہیں جی آپ چلیں اس پہ جو مرضی کریں اور ہمیں آپ تائیوان پہ سیٹلمنٹ دے دیں. دوسرا یہ تیسرا جو آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ اسرائیل فیکٹر, کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے وہ کم ہو جائے کسی طریقے سے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پر ذرا نظر ثانی کیجئے گا اور اس پر کامنٹ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل تو اب اور خطے کے اندر داخل ہو گیا ہے. عدیل صاحب, اسرائیل تو اب گلف کی اسٹیٹ میں آ کے بیٹھ گیا ہے جو کہ پہلے نہیں تھا. تو ہمیں جب ہم یہ سب چیز کو دیکھ رہے ہیں تو لگ یہ رہا کہ اس لیول پہ اسرائیل کو ایک اس نے گول کیا, اس نے کوئی فائدہ اٹھایا کہ اب تو دیکھیے مختلف جریدے یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے جو ڈوم ہے, آئرن ڈوم کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوجی بھی لا کے بٹھائے ہیں ایک گلف اسٹیٹ میں. تو واٹ ڈز آل دیٹ مین, اور جہاں وہ بیٹھے آ کے ادھر انڈیا کا بھی بہت اثر و رسوخ ہے اور امریکہ کے ان کے ساتھ اور بہت زیادہ تعلقات بڑھیں, تو اور وہاں سے وہ سعودی عربیہ کو کوشش کریں کہ انڈرمائن کریں ایران کو, تو isn't it more complex عدیل صاحب؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی اس میں بہت زیادہ پیچیدگی ہے ان تمام معاملات میں, اور لیکن اسرائیل کی طاقت کو صرف آپ ایک ملٹری اور سیاسی طاقت نہیں سمجھ سکتے. جو 2 بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پچھلے جی غازہ کے بعد, لیکن خاص طور پہ پچھلے 3-4 ماہ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. ان میں 2 ڈیولپمنٹس ہیں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا تعلق ہے امریکہ کے مقامی سیاسی حالات کے ساتھ. ان حالات میں جس طریقے سے غازہ کے بعد اسرائیل کی جو سیاسی اثر و رسوخ تھا اس کو کافی ٹھیس پہنچ رہی تھی, لیکن اب خاص طور پہ ایران وار کے بعد اسرائیل انکریزنگلی آئسولیٹ ہو رہا ہے. پالیسی سرکلز کے نہیں, اندر تو ان کا سسٹم پہ کنٹرول ہے, لیکن جہاں تک معاشرے کا تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ اسرائیل کو کہ امیج کو ٹھیس لگی ہے اور لوگ اوپنلی سوال کر رہے ہیں. ایسا کبھی انپریسیڈنٹڈ تھا. اچھا ایک سیکنڈ اس میں اسی پہ عدیل صاحب, ایک سیکنڈ اسی پہ, کیونکہ بڑا اہم آپ نے اسرائیل پہ بات کیا, معذرت سے, but I would like you to respond to this. آپ کہہ رہے ہیں کہ معاشروں کے لیول پہ اسرائیل کو ایک ٹھیس پہنچی اس کے امیج کو, بٹ معاشروں کے لیول پہ تو اس کا 0 اثر ہوا ہے 2 سال کسی بھی اسٹیٹ پالیسی پر, کیونکہ جینوسائیڈ تو ہوتی رہی. وہ تو جب اقتصادی معاملات گڑبڑ کا شکار ہوئے ہیں اور ایران کھڑا ہو گیا تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ جو ممالک ہیں, جو حکومتیں ہیں وہ کچھ کر رہی ہیں. سو رائٹ ناؤ اسرائیل کا امیج معاشروں میں
اس کا اثر ہونا نیگیٹو اور اس کا ایک امیج خراب ہونا, ہاؤ ڈز اٹ ٹرانسلیٹ انٹو اینی تھنگ ان دا پاور سرکلز ان دا گورنمنٹس؟ دیکھیں ابھی اس میں دو طریقے ہیں جس کے ہوتا ہے کہ جو تاریخ ہوتی ہے اس میں ایک طے در طے چیزیں بنتی جاتی ہیں اور پھر اچانک سے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیز ہے ایک میں جو دوسری طرف بھی جاؤں گا, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی اس وقت جو ڈیسیجن میکنگ اسٹرکچر ہے اس میں نہیں ہو رہا, لیکن دیکھیں نا امریکہ میں جو بڑے ٹاپ کے آفیشلز ہیں انہوں نے ریزائن کیا ہے اور ریزائن کر کے کہا ہے کہ اسرائیل کا بہت زیادہ اثر ہے. اور اب اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا افیکٹ کیسے ہو رہا ہے, بہت سٹل افیکٹ ہو رہا ہے. سٹل افیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیلی بھی جانتے ہیں کہ ان کا اثر و رسوخ کم ہو رہا ہے, چنانچہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے. اگر آپ نے فنش دا جاب کرنی ہے, اگر آپ نے ایران کا مسئلے کو ہمیشہ ختم کرنا ہے تو ناؤ از دا ٹائم. تو وہ اس طریقے سے وہ پریشر بڑھا رہے ہیں. لیکن دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنلی جو یہودی کمیونٹی ہے اس میں بڑی بڑی اچھی آوازیں بھی ہیں, بڑے سین لوگ بھی ہیں, اور اس میں پولرائزیشن ہو رہی ہے. میں پچھلے ہفتے ایک آرٹیکل پڑھا تھا جس میں امریکہ کے کسی بڑے جریدے میں جس میں یہ ڈسکشن تھی کہ کبھی ایسے نہیں ہوا پچھلے 20 سالوں میں کہ جو تمام یہ ایک ریلیجس کمیونٹی ہے جو یہودی ہیں ان کے اندر پولرائزیشن بہت بڑھی ہے. بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرف اسرائیل چیزوں کو لے کے جا رہا ہے وہ ایون یہودیوں کے لیے بھی ایک اچھا راستہ نہیں ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس کا فوراً تو شاید اثر نہ ہو, لیکن جو اسرائیل کے ایکشنز ہیں وہ بھی ایک ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں جو کہ ابھی وقت ہے کہ جو اس مسئلے کو حل کیا جائے. جی اوکے. سو بیسکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو ہے اسٹینڈنگ وہ دیٹ از ویکننگ. دیکھتے ہیں, یہ بڑا اہم وقت ہے, آپ کو ہم پھر تکلیف دیں گے. بہت شکریہ ہمیں جو ہے ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ابھی آپ نے دیکھا عدیل ملک صاحب کیا بتا رہے تھے کہ بین الاقوامی سطح پر وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, امریکہ کی کیا پوزیشن دیکھ رہے ہیں, ایران کے کیا آپشنز دیکھ رہے ہیں. اب ہم چلتے ہیں ناظرین پاکستان کی طرف کہ پاکستان کا جو ایک بڑا کلیدی رول ہے ثالثی میں, وہ پاکستان کے حوالے سے کیا ہمارے پاس خبریں ہیں, کیا ڈیولپمنٹس ہیں, کیا توقعات ہیں, پاکستان کے کیا مووز ہیں. ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انس ملک صاحب ہیں. وہ بیورو چیف ہیں چینل ایشیا 1 کے, پاکستان کے بیورو چیف ہیں ایشیا 1 چینل کے. بہت شکریہ انس فار جوائننگ اس ٹوڈے. تو یہ بتائیے گا ناظرین کو کہ پاکستان کے حوالے سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اپنی جگہ اور فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر صاحب اپنی جگہ, یہ یقینی طور پہ یہ سب اپنے اپنے حوالے سے مختلف لیولز پر بات کر رہے ہیں, چاہے امریکہ سے, چاہے ایران سے, چاہے چین سے, چاہے سعودی عربیہ سے. تو یہ اب ویئر از پاکستان ان دس ہول کمپلیکس سچویشن جہاں دنیا چاہ رہی ہے کہ معاملات ریزالو ہوں, کوئی نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ ہو ایران اور امریکہ کے درمیان. بہت بہت شکریہ رشمی ذرا صاحب فار ہیونگ می آن دی شو. دیکھیں ویئر آر وی رائٹ ان دا سینٹر آف اٹ. مسئلہ ابھی جو ہے وہ کافی زیادہ ڈائمینشنس کے اندر اسے کہتے ہیں نا پھیلا ہوا ہے. ایران کی جانب سے ایک رسپانس اویٹڈ ہے جو کہ گزشتہ روز ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا. ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تب تک وہ رسپانس ریسیو نہیں ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سنگاپور کے اندر, سنگاپور کی پورٹ کے پاس یا سنگاپورین واٹرز کے پاس جو ایرانی ویسل ڈاکٹ ہے جس کو یو ایس سائڈ نے ٹیک اوور کیا تھا, اس میں 20 کے قریب ایرانی سیلرز ہیں, 10 کے قریب پاکستانی سیلرز ہیں. ان کا ہینڈ اوور ہونا تھا. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ کہ یو ایس سائڈ اس کو پہلے ٹرکی کے تھرو ہینڈ اوور کرنا چاہتی تھی اور ایرانی سائڈ کی انسسٹنس تھی کہ نہیں ان کو پاکستان کے تھرو ہی ہینڈ اوور کیا جائے. ان کا ہینڈ اوور آج یا کل میں ایکسپیکٹڈ ہے. یہ 30 سیلرز ہیں جس میں 20 ایرانی ہیں اور 10 پاکستانی ہیں. یہ پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے ہونے ہیں سنگاپور میں, اور اس کے بعد پھر کسی نہ کسی دہیج پہ معاملات چلتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. میرے خیال سے اسلام آباد کی یہ ایک فیئر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگلے ہفتے, آنے والے ہفتے کے جو اوائل میں, پہلے 11 سے 13 کے درمیان میں کوئی نہ کوئی ہیڈ وے جو ہے وہ ضرور ہو سکتا ہے. اور ہیڈ وے کس فارم میں ہوگا, کیا وہ 1 پیجر ڈاکیومنٹ کے طور پہ ہوگا
جس کو شاید اسلام آباد ڈکلیریشن کہا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں اسلام آباد ڈکلیریشن کی طرف فوکس کیا جائے گا, اور اگر اس کے بعد ٹاکس کے اوپر یہ اگری ہو جاتا ہے کہ جی دوسرا حصہ جو کمپریہنسو بات چیت ہے وہ بھی اگر اسلام آباد میں کرنی ہے تو وہ پھر اسلام آباد ایکارڈ کی طرف جائے گی بات. لیکن اس ٹائم پر اس وقت فوکس جو ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک سیز فائر کو ہولڈ کرنے کے اوپر ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں سائیڈز نے ایک دوسرے کی شپس کو اٹیک کیا ہے. امریکی سائیڈ نے 2 روز پہلے ایران پر what they said was a limited scale attack وہ بھی کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی پرائما فیسی ابھی بھی سیز فائر چل رہا ہے. جی اچھا, پرائما فیسی آپ کہہ رہے ہیں سیز فائر چل رہا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جو امپیکٹ اس کا مارکیٹ پہ ہو رہا ہے, جیسے آپ جانتے ہیں مارکیٹ تو مطلب مائلڈلی وہ امپروو کرتی ہے, بٹ وی سی جنرلی جو کہ جس کی عکاسی آئل پرائسز میں بھی ہوتی ہے, تو اوور آل تو اٹس اے ڈاؤن سچویشن. تو سیز فائر یقینی طور پہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, دا سیز فائر از ہولڈنگ, لیکن جو میجر ایشو ہے اس وقت وہ تو اقتصادیات کا ہے. دنیا جہان میں انرجی کرائسس جو لگتا ہے لوگوں کے گڑبڑ اور زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے تو انس کوئی ایک پازیٹیو ہم معاملات نہیں دیکھ رہے. نہیں, بالکل ہمیں وہ پازیٹیو معاملات نظر نہیں آ رہے, لیکن یو ایس سائڈ کی انڈیکیشن کانسٹنٹلی نظر آ رہی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے چائنا وزٹ سے پہلے معاملات سیٹل ہو جائیں. گزشتہ روز جو ہے جے ڈی وینس کی قطری میڈیٹرز کی قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فون کے اوپر بات چیت ہوئی. فوکس اس وقت یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ایک یہ جو 1 پیجر ڈاکیومنٹ جس کو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آباد ڈکلیریشن کی طرف, اس کے اوپر فوکس کیا جائے کہ جہاں سے مارکیٹ والیٹیلٹی کو لے کے مارکیٹ اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے, جہاں پہ اسٹریٹ آف ہارموز آبنائے ہارموز کی ری اوپننگ کے اوپر فوکس کیا جائے گا, اور پھر سیکنڈ راؤنڈ کے اندر جو ہے وہ نیوکلیئر نیگوسیشنز کے اوپر بات چیت کی جائے گی. یو ایس سائڈ کے جیسے میں نے آپ کو بتایا فوکس یہی ہے کہ وہ کسی طرح چین کے وزٹ سے پہلے وہ چاہتے ہیں, لیکن ٹو کوٹ اے نیگوشیٹر جب پہلا راؤنڈ ہو رہا تھا 11 اور 12 اپریل کو, ان کا یہ کہنا تھا کہ دی امریکنز کیم ان ود اسٹاپ واچ اینڈ دی ایرانیئنز ہیڈ کیلنڈر آن دیئر پارٹ اینڈ دی ایرانیئنز ہیو اے کیلنڈر آن دیئر پارٹ. سو آئی تھنک ایرانی سائڈ یہ بات انڈرسٹینڈ کرتی ہے, اور ان کی اسیسمنٹس یہ ہیں کہ وہ 45 سے 55 روز جو ہیں وہ ابھی بھی اس ہارموز کی بلاکیڈ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. تو یہ اسٹیٹس کو کسی طرح یا جو امپاس ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بہت ضروری ہیں. اسی کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ MV ٹوسکا کو ریلیز کیا گیا, جو پاکستان کو سیلرز ہینڈ اوور کیے گئے 22 کے قریب 15 کے قریب, اس میں سے گرد رمضان بارڈر کے تھرو آلریڈی ریپیٹریٹ ہو چکے ہیں, اور جو MV ٹوسکا ہے وہ بھی پاکستانی ٹیریٹوریل واٹرز تک لی جائے گی. اس کے بعد اس کے ریپیئرز کیے جائیں گے کیونکہ اس کو ٹو کر کے لایا جائے گا. اسی طرح جو یہ سیکنڈ شپ ہے اس کے بھی 20 سیلرز جو سنگاپور کے ٹیریٹوریل واٹرز کے پاس ہیں, یہ پاکستانی ہائی کمیشن کے حوالے کیے جائیں گے سنگاپور میں, اور ان کے ساتھ ساتھ 10 پاکستانی سیلرز بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, وہ پاکستان کے حوالے کیے جائیں گے, پاکستان سے ایران کے پاس جائیں گے. تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جس کے بعد چیزیں پھر ہمیں تھوڑی بہت موومنٹ نظر آئے گی. نہیں دیکھیے, کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی اپنی بات ہے, اپنی جگہ اہمیت ہے, لیکن ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ اٹ از مور لائک containing the chaos or containing the conflict right now. تو ہو یہ رہا ہے کہ جیسے انہوں نے ایرانین امبیسڈر نے, ایرانین فارن منسٹر نے بھی کہا کہ اٹ سیمز کہ وین وی گیٹ کلوز ٹو سم کائنڈ آف سیٹلمنٹ, تو ڈپلومیٹک سیٹلمنٹ, تو امریکہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیا جاتا ہے. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اچھا there may be something, there may be some good news, otherwise you'll see a big blow from Iran. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کر دیا, پرائم منسٹر کا بھی ذکر کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, جب یہ انہوں نے کہا کہ جو کہ ایک پروجیکٹ واز این اگریسو پروجیکٹ, جو اگریشن کا جس کو نام تو دیا تھا پروجیکٹ فریڈم. ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تعریف کی پاکستان کی کہ جی ان کے کہنے پہ ہم نے پل بیک کیا اور یہ اب ہم نے چھوڑ دیا ہے, جو پروجیکٹ ہے ختم کر دیا ہے. سو پاکستان کی تعریف یقینی طور پہ بہت ہو رہی ہے, لیکن آپ کو سگنلز کیا مل رہے ہیں انس جس سے ہم کہیں کہ جی یہ جو معاملات ہیں یہ کسی بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ اور یہ کہ دیکھیں نا, if you look at what the Iranian foreign minister is saying کہ جی بات کہیں ہم پہنچتے ہیں لیکن پھر 1 step forward 2 step بیکورڈ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے آن دا گراؤنڈ بھی آپ دیکھتے ہیں نا, گاہے بگاہے
کچھ کانفلکٹس ہو جاتے ہیں, کچھ اٹیکس ہو جاتے ہیں, کچھ اگریسو اسٹیٹمنٹس ہو جاتی ہیں, تو یعنی کہ واٹ از اٹ دیٹ یو تھنک از ہوپ فل سائن؟ یہ بات آپ کی درست ہے, ایران بھی کہہ رہا ہے اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے جی وہ 1 پیجر پہ ہم نے کچھ اگری کرنا ہے. آپ کو کیا کوئی خبر ہے کہ 1 پیجر پہ ایکچولی کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد صاحب کے پاس واپس جائیں گے, ان سے اس سوال کا جواب پوچھیں گے. ہی از ویل انفارمڈ. ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کریں پاکستان کا جو اس وقت رول ہے اور جیسے سچویشن پیچیدگی کی طرف جا رہی ہے, پاکستان کے رول کی اہمیت اور بڑھی ہے. انس جی بتائیے گا کہ واٹ آر دا سگنلز یو آر گیٹنگ, آپ کی کیا ریڈنگ ہے کہ پاکستان اس وقت سچویشن کو کس طرح بہتری کی طرف لے جا رہا ہے, اور کیا سائنز ہے کہ یہ دونوں جو سائڈز ہیں جو ہٹ بلو کول کریں یہ ایکچولی کوئی آگے بڑھیں گی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں. ایک تو کانورسیشن ہم نے آف لیٹ دیکھا ہے کہ نیوکلیئر کے معاملے پہ اور یورینیم کی انریچمنٹ, ہائیلی انریچ یورینیم جو ہے اس کے معاملے سے کافی زیادہ سوئے اوے کر گئی ہے امریکی سائڈ کی جانب سے. تو سب سے بڑا سگنل جو پاکستانی سائڈ جو ہم سمجھتے ہیں, جو پاکستانی سائڈ بھی کنوے کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طرح یہ کانورسیشن سوئے اوے کرے, نمبر 1. نمبر 2 کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے معاملے کو لے کے ری اوپننگ کی طرف جو ہے جو ایرانین ڈیمانڈ تھی اس سے قریب تر امریکی سائڈ اب آ چکی ہے, تو دوسرا سگنل یہ یہاں پہ نظر آتا ہے. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے, جو کہ آئی نو اٹس اے بٹ کلیشیڈ ان ڈپلومیسی, لیکن نو نیوز از گڈ نیوز, اینڈ آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ that has been the focus for Islamabad and the 5 Pakistani mediators, the 5 key Pakistani mediators, جس میں سب سے پہلے پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہیں, لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اور وزیر داخلہ محسن نقوی. یہ 5 لوگ اور ان کی ٹیمز جو ہیں وہ بڑی کلیدی طور کے اوپر اس پورے پروسیس کے اندر انوالوڈ ہیں. میرے خیال سے اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر, کیونکہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ فوکس جو ہے ایرانین رسپانس کے اوپر ہے, اور ایرانی سائڈ نے انڈیکیٹ یہی کیا ہے کہ وہ رسپانس دینا چاہتے ہیں. اوور دا ٹائم جو ٹوننگ ڈاؤن آف دا نیریٹو ہمیں نظر آئی ہے, پچھلے یہ 2 ہفتے سے ایرانی سائڈ کی ڈیمانڈ رہی تھی کہ 2 ہفتے میں یہ جو اینٹی ایران ریٹرک جو یو ایس سے کم کرا تھا اس کو کم کیا جائے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹروتھ سوشل کے تھرو. اور میرے خیال سے جو اب یہ ٹون ڈاؤن, یہ ایک 360 سوئچ جو ہمیں نظر آ رہا ہے, it is a good sign. It shows a development that things are moving in a certain direction, and that direction is presumably the positive direction. جی وہ نو نیوز جو بھی ہو, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ وہ نیوز تو بنا چھوڑتے ہیں. مطلب ان دس کیس اٹس نیوز اینڈ گڈ نیوز کہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں گاہے بگاہے. تو یہ بتائیے گا, اور چھوٹی بات پہ بھی نہیں تعریف کرتے, ہی کمز اپ ویری کلیئرلی کہ جی آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دس ونڈرفل کنٹریز, ونڈرفل لیڈرشپ. جیسے کہ انہوں نے پروجیکٹ فریڈم کی بات کی, وہ بہت بڑی بات ہے. وہ ایک اور بات ہے کہ پروجیکٹ فریڈم میں کوئی ملک سامنے آ نہیں رہا تھا ان کے ساتھ آگے چلنے کے لیے. یہ بتائیے کہ چائنا کا بھی آئی سو دیٹ یو آر دا ون ہو بیسکلی آئی تھنک آلموسٹ بروک دا نیوز کہ پرائم منسٹر جا رہے ہیں چائنا 23 کو, تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ ابھی اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ از آلسو گوئنگ ٹو چائنا, سو ہاؤ مچ از چائنا سگنیفیکنٹ ان دس؟ obviously پاکستان چائنا موو ٹوگیدر, پاکستان کی لیڈ تھی ڈپلومیٹک اینڈ چائنا سپورٹڈ اٹ فلی. اب کہاں ہے چائنا پاکستان ان دس؟ لیکن چائنا پاکستان اس معاملے کے اوپر ایک پیج کے اوپر ان لٹرل مینر ایک پیج کے اوپر ہے. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے ابھی دورہ کیا. گمان یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ بیجنگ سے واپسی میں اسلام آباد میں رکیں گے, لیکن وہ اسلام آباد نہیں آئے, اور اس کے بعد ان کی ٹیلی فونک کانورسیشن ہوئی, اور پاکستان کی وزارت خارجہ نے جو بیان جاری کیا اس میں کہا کہ انہوں نے چائنا کے وزٹ کے حوالے سے بریف کیا ہے. جسٹ ٹو ریپ اپ آن دی ایران ڈسکشن, میرے خیال سے جو فوکس ہوگا چائنیز سائڈ کا بھی, کیونکہ وہ ایران کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. ریسنٹلی انہوں نے 2021 یا 22 کے اندر انہوں نے سائن کیا تھا 90% ڈیپینڈنسی آف دی آئل از دیئر. میرے خیال سے پاکستانی سائڈ اس ٹائم پر دو سائڈ فوکس کے اوپر جا رہے ہیں, کیونکہ 21 مئی کو جو ہے وہ پاکستان چائنا ڈپلومیٹک ریلیشنز کے 75 سال کمپلیٹ ہو رہے ہیں.
تو یہ ہائی لیول وزٹ جو 23 مئی کو ہو رہا ہے یہ اس کی کنٹینیویشن کے اندر ہے، جہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف کے ہمراہ جو اعلیٰ سطحی سیاسی عسکری قیادت ہوگی، ان کی پریزیڈنٹ شی سے بھی ملاقات ہوگی، پریمیئر لی چیانگ سے بھی ملاقات ہوگی، اور اس سب کا فوکس ایک ہی فوکس رہے گا کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے ایک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی جو ریوائول ہے یا 2.0 کے انڈر جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر تو رہا جائے، بٹ خطے کی اسٹیبلٹی، کیونکہ جو سیکنڈ راؤنڈ ہوگا ٹاکس کا، سیکنڈ راؤنڈ آف دا ٹاکس میں سے اس کا مطلب یہ کہ جب اسلام آباد ڈکلیریشن اگر یہ سائن ہو جاتا ہے یا اس کے اوپر اگری اپون کر لیا جاتا ہے اور پھر اس کی اسی پرسپیکٹو میں موو کیا جاتا ہے کسی ایکارڈز کی جانب یا ایک کمپریہنسو ڈیل کی طرف، تو اس کے اندر میک شور کہ جی ریجنل اسٹیبلٹی رہے، اور جو اسپوائلرز ہیں، اسپوائلرز ان دا سینس اسرائیل، انڈیا اور اگر دوسرے ممالک ہیں، بالکل ان کو ایٹ بے رکھ کے، اسپوائلرز کو سائڈ پہ رکھ کے یہ پروسیس کسی طرح سکٹل نہ ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج بھی اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی 13 تاریخ تک یہ ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو آگے حج ہے، حج کے بعد عید ہے، اور پھر جو ونڈو آف نیگوسیشن ہے وہ بالکل ہی سکویز ہو جاتی ہے، 30 روز کے اندر امریکہ چاہتا ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاکستان کی تعریف کرنے کی، تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی ہوگی کہ یہ 47 سال کا مسئلہ ہے جس کو 47-48 دنوں کے اندر پاکستان کی معاونت سے اس کو حل کیا جا رہا ہے۔ تو یو ایس کے لیے اٹس اے بگ شاٹ ان دی آرم، اور گیون ہز اپروول ریٹنگز which have been going down, I mean فاکس نیوز تک کے جو سرویز ہیں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپروول ریٹس ٹھیک نہیں ہے، نومبر اراؤنڈ دا کارنر ہے، تو وہ بھی چاہیں گے کہ جی جلد از جلد یہ معاملہ حل ہو، اور اسی لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہاٹ اینڈ کولڈ سگنلنگ جو ہے امریکہ کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ انس فار جوائننگ اور اپڈیٹنگ اس آن ایکچوئل فیکٹس ریگارڈنگ پاکستان۔ تو ناظرین اسی کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن ختم کرتے ہیں، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔